पुलिस और लेवीज की मर्जर डिसीजन के पीछे रैशनल क्या था? हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि एक तो सूबे के अंदर ये जो कन्फ्यूजन है बी और ए एरिया की, इसको ख़त्म किया जाए। कौन से चैलेंजेस दरपेश आए कि इस मर्जर को पेश करें? प्राइम मिनिस्टर और तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि यही हमारा वे फॉरवर्ड है। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि दिस मर्जर विल स्टे फॉर लॉन्गर टाइम? जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी अगर इसको अंडू भी करना चाहेगी तो वो तो उनकी पावर है, वो असेंबली में उनको फिर लेके जाना पड़ेगा। तुरबत के अंदर लेवीज वाले इन्वॉल्व थे, बैंक डकैती हुई जिसमें एक्स लेवीज का बंदा इन्वॉल्व था, हमारे एक डीसी शहीद हुआ, उसके साथ 18 लेवीज के बंदे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। एक एसी हमारा शहीद हुआ जो लेवीज प्रोटेक्शन में थे। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के साथ मैं हूं महमूद बलोच और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। आज हमारे साथ मौजूद है एसीएस होम हमजा शफकात। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर रिसेंट डेवलपमेंट हमारे पास इमर्ज होकर आई है पुलिस और लेवीज़ की मर्जर। सर इसके मामले में आप इसके पीछे जो इस डिसीजन के पीछे रैशनल क्या था, क्या आप हमें वो बता सकते हैं? देखें, जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है इसके अंदर आपको पता है जो मॉडर्न चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े हैं, जिसमें टेररिज्म है, एंटी नारकोटिक्स पे हम काम कर रहे हैं, स्मगलिंग पे काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम पे बहुत ज़्यादा काम है, फोरेंसिक्स की मॉडर्नाइजेशन चल रही है। इन सब जब चैलेंजेस को हम देख रहे हैं तो हमें ये नज़र आता है कि पुलिस और लेवीज़ दो मुख्तलिफ महकमों के थ्रू हम इन चैलेंजेस को देख रहे थे, जिसकी वजह से एक तो क्रॉस जुरिस्डिक्शनल प्रॉब्लम्स आ रही थी, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ आ रहे थे, प्रोफेशनलिज्म और स्टैंडर्डाइजेशन के इश्यूज़ आ रहे थे। साथ ही साथ जो हमारे नए प्रॉब्लम्स इमर्ज होते जा रहे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मसला है, इंसर्जेंसी या सबवर्जन का मसला है, जिसके लिए पुलिस और सीटीडी और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट्स तो ट्रेंड हैं, लेकिन लेवीज़ उस तरह ट्रेंड और इक्विप नहीं हुई इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि एक तो सूबे के अंदर ये जो कन्फ्यूजन है बी और ए एरिया की, इसको ख़त्म किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हम डबल ख़र्चा कर रहे हैं दो मुख्तलिफ इदारों पे, इस पर स्टैंडर्डाइज़ करके और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन पे फिर हमें सेपरेट ख़र्चा करना पड़ रहा है, तो इनको हम मर्ज करें और पूरे सूबे के अंदर एक ही निज़ाम हो। तो सर ये मर्जर जो है बड़े टाइम से डिबेट पोर्शन में भी रहा। हमने देखा कि तज्ज़ियाकार भी इस बात पे बात करने लगे, अवाम के पब्लिक पल्स भी अलग से थे। तो सर ये पूरे के पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट को और दीगर रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स लाइक होम डिपार्टमेंट है आपका, कौन से चैलेंजेस दरपेश आए कि इस मर्जर को पेश करते हुए? महकमे को ख़त्म करके आप किसी और मर्ज कर रहे हों तो एक तो लेजिस्लेटिव इश्यूज सबसे बड़े हमारे सामने आए, इसीलिए इसके ऊपर फिर दोबारा से हमें कैबिनेट में जाना पड़ा, कैबिनेट से अप्रूवल लेके पार्लियामेंट में जाना पड़ा और असेंबली ने फिर इसकी अप्रूवल दी। फिर इसके लिए मज़ीद सैंक्शन लाने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे खड़ी हों, उसके लिए ये मामला प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी में गया और इवेंचुअली फेडरल एपिक्स कमेटी में गया। तो प्राइम मिनिस्टर और तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि यही हमारा वे फॉरवर्ड है। तो एक तो हमने इस तरह लेजिस्लेटिव इशूज़ जो हैं उनको हमने रिजॉल्व किया। फिर इस महकमे के साथ बहुत सारा नॉस्टैल्जिया है। एक अरसे से आप एक महकमे में काम कर रहे हैं, लोगों की उसके साथ एफिलिएशन है, फिर क्योंकि लेवीज़ उसी ज़िले से भर्ती होती है, उसी ट्राइब से भर्ती होती है, फिर वहीं पे काम करती है, तो एक तरफ तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जी वहीं के लोग हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि फिर वो अपने ट्राइब को सपोर्ट करते हैं और दूसरे ट्राइब के खिलाफ उन पर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। अच्छा, फिर तीसरा मसला जो रेजिस्टेंस आती थी कि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, लेवीज जो है वो तो आपको पता है उस तरह प्रॉपर मॉडर्न पुलिसिंग नहीं करती, वो तो यही है कि दो पार्टीज को बिठा के कोई मसले का रिजॉल्व कर लिया, ट्राइबल हल निकालते हैं, पर्चा करना, फिर उस पर एविडेंस कलेक्ट करना, फिर प्रोसिक्यूशन के पास केस लेके जाना, फिर अदालतों में उसको परसू करना, फिर अदालतों से सज़ाएँ करवाना, इसमें लेवीज नाकाम हो रही थी। इस साल के डेटा में तकरीबन 100 के करीब पर्चे हुए और उन 100 में से सिर्फ 2 पे कन्विक्शन हो सकी, यानी कि 98% केसेस में पर्चा करा के और हम सारा काम करते रहे, इवेंचुअली सज़ा नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह जो कुछ बहुत सारे जो हमारे नॉन अर्बन एरियाज़ के लोग हैं वो पुलिस से खाइफ भी हैं, पुलिस का परसेप्शन भी ऐसा है, वो समझते हैं कि जी लेवीज़ के ज़रिए ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो उनको ये समझाना कि जी ठीक है, लेवीज़ का एक बहुत अच्छा रोल रहा है, एक बहुत अच्छी फोर्स है, लेकिन जो हमारे मसाइल अब आगे आ रहे हैं उनके लिए वो नारकोटिक्स पे नाकाम हो गई। और इसी वजह से आप देखें कि इस साल हमें 25 से 30 हज़ार एकड़ पे पॉपी कल्टीवेट हुई और उसको ये प्रिवेंट नहीं कर सके, और वो एक भी पुलिस एरिया में नहीं हुई, वो सारी लेवीज़ एरिया में हुई। अच्छा, इसी तरह स्मगलिंग का जो इश्यूज़ है उसके ऊपर भी वो डील नहीं कर पा रही। फिर हमें जो टेररिज्म के बहुत सारे इश्यूज हुए, तुरबत के अंदर लेवीज़ वाले इन्वॉल्व थे, बैंक डकैती हुई जिसमें एक्स लेवीज़ का बंदा इन्वॉल्व था, हमारे एक डीसी शहीद हुआ, उसके साथ 18 लेवीज़ के बंदे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। एक एडीसी हमारा शहीद हुआ, एक एसी हमारा शहीद हुआ
جو لیویز پروٹیکشن میں تھے، لیکن کیونکہ وہ لیویز ٹرائبل بنیادوں پہ چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح جو اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں ان کے سامنے اس طرح کھڑی ہو کے نہیں آ پا رہی۔ سر جیسے کہ یہ مرجر اگر ہم اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ پاسٹ میں بھی ایک بار ہوا تھا، لیکن جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور نواب رئیس ثانی صاحب آتے ہیں تو 2008 میں اس کو ریورس کر دیتے ہیں۔ تو ایز این ایس سی ایس ہوم آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ دس مرجر ول اسٹے فار لانگر ٹائم؟ دیکھیں پچھلا جو مرجر تھا ایک تو اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی، اگر آپ پچھلے مرجر کو بھی دیکھیں تو وہ انلیگل مرجر تھا کیونکہ اس کے پیچھے لا کی بیکنگ نہیں تھی۔ لیویز کا ایکٹ 2010 میں آیا ہے جبکہ لا کے بغیر ہی 2004 میں مرجر سٹارٹ کر دیا گیا تھا، تو جو چیز بھی لیگل بیکنگ کے بغیر ہو، اسی لیے ہم نے اس پہ ورکنگ کی کہ یار کیوں پچھلی دفعہ ناکام ہوا، تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہی آئی کہ اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو انسٹرومنٹ نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے، اور ہم نے بھی جب مرجر پچھلے لا کے تحت کیا تو کورٹ نے فوراً سٹے دے دیا اور ہمارے 6 مہینے اس سٹے کی وجہ سے ضائع ہوئے، اور پھر سینس پریویلڈ اور سب نے کہا کہ نہیں یار اس کو ہم لیجسلیٹو طریقے سے لے کے چلتے ہیں، امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں، اسمبلی کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ یہ کمیٹی میں گیا، 6 مہینے یہ کمیٹی میں رہا، کمیٹیز میں بڑی اس پہ بحث ہوئی، پروز اینڈ کونز ہوئے، ڈیٹا سامنے لایا گیا، اس ڈیٹا کے بعد پھر جا کے یہ فیصلہ ہوا۔ تو اس پہلی بات جو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ کیوں کامیاب ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے لیجسلیٹو انسٹرومنٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں اس کے پیچھے سٹینڈ کر رہی ہیں تھرو دیر ایپیکس کمیٹیز، یعنی کہ صوبائی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا، پھر پروونشل ایپیکس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کہ تمام فارمیشن کمانڈرز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، بیوروکریسی اینڈ چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ، ان سب نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر یہ فیڈرل کیبنٹ میں فیصلہ ہوا، اور اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ واز ویری کائنڈ، فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ 10 بلین روپیز بھی پلیج کیے ہیں کہ وہ سی ٹی ڈی کو امپاور کرنے کے لیے، پولیس کو امپاور کرنے کے لیے اس پہ خرچ بھی کریں گے تاکہ جو ٹیدنگ پرابلمز ہیں وہ بھی ریزالو ہوں۔ اچھا، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس میں لیویز کو یہ انسینٹیو دیا گیا کہ آپ آئیں، آپ کو پروموشن یہاں پر آ کے دی جائے گی۔ تو پہلے جو رسالدار میجر تھا اگر وہ صرف تھانے میں تھا تو اب اس کو ڈی ایس پی پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک انسینٹیو ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم لیویز کے کام نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کو ایک گولڈن ہینڈ شیک آفر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی دفعہ جب لیویز کا مرجر ہوا تو صرف ضلعی لیویز، ڈسٹرکٹ لیویز مرج کی گئی، ابھی لیویز ٹریننگ سینٹر بھی مرج کیا گیا، اسی طرح فنڈز بھی ٹرانسفر کیے گئے، ڈی ڈی او کوڈز بھی ٹرانسفر کیے گئے، ڈسٹرکٹ کے اندر سی پیک لیویز کام کر رہی تھی یا کسی محکمے کے ساتھ سیکیورٹی کے طور پہ کام کر رہی تھی، ان کو بھی مرج کیا جا رہا ہے۔ اتنا کمپریہنسو پیکج ہے کہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگلی جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہوگی اگر اس کو انڈو بھی کرنا چاہے گی تو وہ تو ان کی پاور ہے، وہ اسمبلی میں ان کو پھر لے کے جانا پڑے گا۔ سر ون آف دی پرائم ریزن بیہائنڈ دس مرجر واز کہ ریزسٹ کیا جائے کرائم کو، ٹیررزم کو، دیگر جتنے بھی موومنٹس جتنی ہو رہی ہیں بلوچستان پورے میں، تو سر بندے تو وہی ہیں، جسٹ یونیفارم چینج ہو جائے گا، تو ہاؤ مچ یو آر کانفیڈنٹ انف کہ سیم بندے ان ڈفرینٹ یونیفارم ول ریزسٹ دوز فورسز؟ جتنا میرا نوکری کا ایکسپیرینس ہے اور جو کیبنٹ کی بھی وزڈم یہی تھی کہ انڈیویجول سے زیادہ سسٹم میٹر کرتا ہے۔ اگر سسٹم موجود ہے، اس سسٹم میں منکیز بھی ڈال دیں تو وہ ڈیلیور کریں گے۔ بڑا مشہور کوٹ ہے کہ if a lion is leading monkeys تو he will lead a good army and if a monkey is leading lions، تو جب تک سسٹم موجود نہیں ہوگا تو آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو لیویز کا سسٹم ہے ضلع کے اندر وہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو کہ ریونیو ایڈمنسٹریشن کا، سول ایڈمنسٹریشن کا، ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہے، اس پہ ایڈیشنل برڈن ڈالا ہوا ہے لیویز کا، وہ ہی از ناٹ ٹرینڈ ٹو پولیس، یعنی کہ جو اسسٹنٹ کمشنر آ رہا ہے وہ پولیسنگ کے لیے تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ پولیسنگ کے لیے تو انیشل کمانڈ کورسز ہوتے ہیں، ان کے سی آر پی سی کے، ان کی ٹریننگ فرق ہوتی ہے۔ تو یہ لیویز کے یہی بندے جب ایک نئے نظام میں آئیں گے، وہ ریونیو ایڈمنسٹریشن یا ضلع کی ایڈمنسٹریشن سے نکل کے پولیس کی جو پوری سینٹرل پولیس آفس کا ایک نظام ہے جس کے اندر ان کے سیپریٹ برانچز ہیں، ڈیولپمنٹ کی، فائنینس کی، سپرویژن کی، انٹرنل مانیٹرنگ کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، پولیس رولز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، پولیس ایکٹ کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ اس نظام میں آ کے وہ، یہ ہماری ایزمپشن بھی ہے اور وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ اس نظام میں آ کے وہ بہتر پرفارم کر پائیں گے۔ ابھی جو ان کا نظام ایگزسٹ کرتا ہے وہ ایک رسالدار میجر ہے جس کے اوپر کوئی پروونشل چیک نہیں ہے، ڈی جی لیویز ہے لیکن ڈی جی لیویز اس کا آپریشنل کمانڈر نہیں ہے، وہ گریڈ 19 کا ایک آفیسر ہے، جبکہ پولیس جو ہے وہ ایک گریڈ 21 یا 22 کے آفیسر کے انڈر کام کرتی ہے، اور اس کے نیچے ہی از اسسٹڈ بائی مور دین گریڈ 21 آفیسرز، اور اس کے نیچے گریڈ 20 کی تو 20 آفیسرز ہیں جو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو ایک پورا سپروائزری سیٹ اپ ایک ہوگا جو اس کو مانیٹر کر رہی ہوگی، اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف یہ آ رہے ہوں گے۔ تو یہ جب یہ کنفیوژن ختم ہوگی، اسٹینڈرڈائزیشن آئے گا، اوپر یہ نظام آئے گا، تو یہی لوگ جن پہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ لیویز
آفیشلز بہت اچھے ہیں، لیویز کے رسالدار، لیویز کانسٹیبلز وہ بہت اچھے ہیں، بہادر ہیں، انہوں نے بھی صوبے کی خاطر، امن کی خاطر بڑی جانیں دی ہیں انہوں نے. وہ کیونکہ اس نظام میں ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے ان کو بہتر نظام دیا جا رہا ہے، ان کو بہتر اکوپ کیا جا رہا ہے. اور سر جیسے آپ نے بھی مینشن کیا اور ٹرینڈس بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ناؤ either it be the insurgency, either it be the crime, وہ ماؤنٹینس ریجن سے ہٹ کے ابھی اربن ایریاز کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کے لیے اگر پولیسنگ آپ نے اسٹرانگ کر لی، آپ نے بلوچستان کے حالات سدھار لیے، دین اگین ان پیس ٹائم دیر آر دی چانسز آف انٹر ٹرائبل رائولریز. آپ کی پولیس اتنی کیپیبل ہے کہ وہ لیویز کی طرح ٹرائبل مسئلے بھی حل کرے سر؟ نہیں، ٹرائبل وہ مسئلے حل نہیں کر پائے گی اور لوکل اینڈ اسپیشل لاز بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی. یہ مسئلہ پنجاب میں بھی ہوا اور اس لیے پنجاب میں انہوں نے ایک سیپریٹ فورس کھڑی کی ہے جس کا نام ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، پیرا کے نام سے. وہ اور میجسٹریسی کے نظام پہ کام کر رہے ہیں، سندھ کے اندر بھی اس نظام پہ کام کر رہے ہیں کہ پولیسنگ اسپیشلی ٹرائبل ایریا کے مسائل میں جو لانگ 50 ایئرز اولڈ ہماری ٹرائبل کانفلکٹس ہیں جن میں لینڈ انوالو، مینلی وہ ٹرائبل کانفلکٹ لینڈ ریلیٹڈ ہیں. پولیس کے پاس تو لینڈ کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ کام ریونیو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک نئی ڈائریکٹریٹ بنائی ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹریٹ آف ٹرائبل افیئرز. ظفر صاحب اس کے ہیڈ لگیں اور ابھی انہوں نے اس سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے ٹرائبل فیوڈز کا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک ایسا ضلع بھی ہے جس میں ایک ضلع میں مور دین 60 فیوڈز ہیں. ایک چھوٹا سا ضلع ہے، اس کے اندر 60 ٹرائبل مسئلے چل رہے ہیں. اور اگر ہمارے 36 ضلع ہیں تو 36 کے 36 میں کوئی نہ کوئی ٹرائبل ڈسپیوٹس بڑے لانگ ٹرم. اس کے لیے ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکینزم بن رہا ہے، اور یہ کام ڈپٹی کمشنرز کو سونپا جا رہا ہے کہ تھرو نیگوسیشنز اینڈ جرگاز آپ نے ریزالو کرنا ہے. اور اگر آپ کو اس میں فورس کی ضرورت پڑی تو پھر آپ پولیس کے تھرو ہی یہ کام کریں گے، اور پولیس ول بی باؤنڈ بائی دا لا ٹو اسسٹ سول ایڈمنسٹریشن in enforcement of local and special laws and in resolution of tribal conflicts. یہاں کے ماحول کے اکارڈنگلی یہاں کے لوگ، یہاں کے افسران ایکچولی دے بیہیوڈ وتھ یو کہ ان کی کوآپریشن کیا تھی، آئدر ان کی پروفیشنلزم کے، کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بلوچستان سے افسر ہے تو تب تک وہ جب تک اپنی قابلیت پروف نہیں کرتا تو اس کو کوئی ٹیبل میں جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا. سو ہاؤ ڈڈ یو فیئر ان بلوچستان؟ جو یہاں کی پروونشل آفیسرز ہیں دے آر بریلینٹ، لیکن انفارچونیٹلی ایک تو ٹرائبل نظام ہے جو بہت بڑی ہنڈرنس ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کاکڑ ایک آفیسر ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ جوائنٹ روڈ پہ آپریشن کر سکے کیونکہ آگے کاکڑ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا چیلنج. اچھا اسی طرح کوئی بادینی آفیسر ہے، اس کو آپ نوشکی میں لگائیں گے تو اس کو اتنی بڑی ریزسٹنس آتی ہے جو کہ ریزسٹنس ہم نہیں فیس کرتے. میرا جو انالیسز ہے ایز این آؤٹ سائڈر کہ یہاں کے آفیسرز انڈیویجولی بہت اچھے ہیں، قابلیت ہے، اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے بیکاز آف دس ٹرائبل کلچر. اور اس لیے اس ٹرائبلزم کو ماڈرنائز کرنے کے لیے اسٹیٹ کو رول ادا کرنا چاہیے. آپ ایک ضلع کے اندر 60 ٹرائبل ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، اور وہ ایسے ٹرائبل ڈسپیوٹس نہیں ہے کہ زمین کا ہے، بندے مر رہے ہیں. ایک ایسا ٹرائبل ڈسپیوٹ ہے قلعہ عبداللہ میں جو سنس 1991 بن رہا ہے، 150 بندہ قتل ہو چکا ہوا ہے. ہم مائننگ کے پوٹینشیل کو بھی کیوں نہیں پوری طرح کر رہے؟ دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ اگ رہا ہے وہ زمین کے مالک ہے، زمین کے نیچے جو کچھ اگ رہا ہے وہ پوری قوم کا ہے، وہ اس بندے کا نہیں ہے، پوری قوم کا اس میں حصہ ہوگا. لیکن یہاں پر ٹرائبز یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آسمان تک اور زمین کے نیچے جتنا بھی ہے وہ ہمارے ٹرائب کا ہے، چاہے بس جو بھی ہو ہم اس پہ لیں گے. پنجاب میں ایسا نہیں ہے. پنجاب میں اگر چوہا سیدن شاہ میں یا چکوال میں جہلم میں مائننگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو کوئی ایسا ٹرائب نہیں آتا کہ جی زمین کے نیچے تک ہمارا ہے. سب سے زیادہ گیس جو ہے وہ تو سندھ میں نکالی جا رہی ہے، قادر پور، تو وہاں پہ ٹرائبز نہیں کہتے کہ جی یہ زمین کے نیچے بھی جو چیز ہے ہماری ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر یہ ٹرائبل کلچر اور ٹرائبل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی یہ ہمارے مالکانہ حقوق ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ان کو ایک سوشل لائسنسنگ کا ایک نظام ہوتا ہے اور ٹرائبز کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے، لیکن یہ پھر صوبے کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تم کے اندر بندہ بیٹھا ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھے تو صحیح کہ یار باقی ملک میں ہو کیا رہا ہے، لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یار ہمارا مسئلہ پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کے 4 پہاڑوں کے پیچھے زمین کے نیچے اگر کوئی ایکسپلوریشن کر رہی ہے تو اس پہ جا کے ہم نے اٹیک ہی کرنا ہے. وہ کمپلیکیٹڈ ہیں بڑی، لیکن اس پہ کچھ کام مزید کرنا چاہیے ہمیں. پارلیمنٹیرینس اور پولیٹیشینس کی اینڈ سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو آپریٹ کرنے میں یا اسسٹنس مل رہی ہے یا کوئی ریزسٹنس مل رہی ہے سر؟ جتنا ان کا پرومپٹ ایکشن ہے کسی بھی چیز میں کمشنر تھا تو ہم نے فیصلہ کیا اس ٹائم پر، سی ایم کی ڈائریکشنز دی تھیں کہ جی ہم کچھ سڑکوں کو نو پارکنگ نو کارٹ زون کریں گے. تو میں نے بتایا کہ کارٹ نکالنے کے لیے پورے ٹرائب سے لڑائی کرنی پڑتی ہے. بالکل، وہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ وہ جھڑپیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایونچولی کوئی بھی اگر پولیس کام کر رہی ہے، لا انفورسمنٹ کام کر رہی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی. یہ بیوروکریسی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل باسز کو سمجھائیں، بریف کریں، کنونس کریں اور ان کی اونرشپ لیں اور کام کریں. تو الحمدللہ میں نے آپ کو جتنے انیشیٹو بتائیں گے میرے نہیں ہیں، یہ چیف منسٹر کے انیشیٹو ہے. میں اکیلا بندہ پف ٹیک تو نہیں بنا سکتا.
یہ تو چیف منسٹر کا انیشیٹو ہے. بی ایف ایس اے کا جو لا پاس ہوا, جو لیویز کا مرجر ہے, یہ چیف منسٹر کا انیشیٹو ہے. کیبنٹ کے, گورنمنٹ کے ہمارے فیصلے ہیں جن کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس صوبے میں 8,000 پوسٹیں ایبالش ہوئی ہیں. ہمارا 1,000 ارب کا بجٹ ہے, اس میں سے 800 ہم تنخواہوں میں دے دیتے ہیں. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اتنا پیسہ ہم تنخواہوں میں دیتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے تو پیسے کوئی نہیں ہے, تو ہم یہ پوسٹیں کم کریں. 8,000 پوسٹیں کم کی ہیں. 8,000 پوسٹوں کا مطلب یہ کہ 1 ارب روپے آپ نے بچایا, وچ از اے ہیوج منی. دیکھیں کہ ان لوگوں کو سرکاری گھر ملنے تھے, پھر امالومنٹس ملنی تھی, پھر انہیں پتہ نہیں کیا کرنا تھا, پھر ان کی پینشنیں ملنی تھیں. 30 سال تک تو پینشن چلتی رہتی ہے. تو یہ 8,000 پوسٹیں, زکوٰۃ کا محکمہ ختم کرنا, سینیٹیشن, ٹرانسپورٹ, موٹر ونگ کے فیصلے ختم کر کے آؤٹ سورس کرنا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پہ جانا, یہ بڑے مشکل فیصلے تھے جو گورنمنٹ نے کیے ہیں. اور اس پہ بیک لیش آیا ہے, ہر جگہ آتا ہے, اور گورنمنٹ ٹوک اٹ سٹانس اور وہ کھڑی ہوئی. اور انشاءاللہ یہ لیویز کے مرجر میں بھی حکومت کے فیصلے پر امپلیمنٹ ہوگا اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. یوتھ آف بلوچستان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ یعنی کہ میں ان کے ساتھ جب اگر کبھی ڈیبیٹ کرتا ہوں تو ریسنٹلی تربت میں ہم نے ایک بک فیئر کروایا, فیسٹیول ایک ہوا, وہاں پہ 55 لاکھ روپے کی کتابیں بکیں, وچ از مائنڈ باگلنگ کہ اتنا انٹرسٹ بکس کے اندر, اتنی اویئر یوتھ میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہماری یوتھ کو یہاں پر یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ دریا سے جو ادھر پیدا ہوا ہے یہ کمتر ہے, اس سے نفرت کرنی ہے, اور جو ہماری زمین پہ پیدا ہوا ہے چاہے وہ قتل بھی کرے تو آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب یہ ایک غلط آئیڈیالوجی ہے, لیکن ہماری یوتھ اس پہ کنونسڈ ہے. تو یہ ہماری یوتھ اسی طرح شیعہ سنی, اسی طرح ٹرائبل, صوبائیت اور اس طرح کے مذہبی جنونیت, اس طرح کی چیزیں ڈال ڈال کے ان کو اتنا فلیئر اپ کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن شاید پنجابی ہے, یا ہمارا دشمن آؤٹ سائڈر ہے, ہمارا دشمن ہماری تعلیم کی کمی یا ہماری بیماری یا صاف پانی نہ ملنا, یہ نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ یور انسائٹفل تھاٹس. جی ناظرین, اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ محمود بلوچ کو. نقطہ نظر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات. فی امان اللہ.